औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मौसम जो है इस वक्त इस्लामाबाद का, पिंडी का, वो गरज चमक और सर्द हवाओं के साथ काफ़ी बदल गया है। बदलता मौसम है। बदलते, आपको पता है इस्लामाबाद का मौसम जो है इस गर्मा गर्मी में और शिद्दत की गर्मी होती है, दिन को कुछ होता है, रात को अचानक जो है तो मौसम बदल जाता है। आपको पता है कि जब मौसम बदलते हैं तो कपड़े भी बदलते हैं और फिर शेरवानियाँ भी बदलती हैं, फिर कोट भी पहने जाते हैं और ब्लैंकेट्स का यूज़ भी होता है। तो ये मौसमी हालात हैं इस्लामाबाद के, पिंडी के। नाज़रीन, बड़ी बहस चल रही है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, और इसमें बड़ी लेदे हो रही है जनाब के मोर्चे फिट है। इस वक्त इमरान खान साहब का मोर्चा है, फिर इक़्तिदार का यहाँ पे शहबाज शरीफ का मोर्चा है, और एक लंदन में मोर्चा है, और एक सबसे बड़ा मोर्चा है जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ है, जो मुल्क के लिए भी, जो अमन हो या जंग हो, सैलाब हो या ज़लज़ला हो, या मौजूदा जिस तरह की सूरत हाल है इस तरह के हालात हो, एक मोर्चा वहाँ भी लगता है जो हालात व वाक़यात को देखते हुए फ़ैसले करते हैं, और वो अपने जो नुक्ता नज़र है वो फिर आगे पहुँचाते हैं। तो नाज़रीन, मैं सोचता हूँ कि ये क्यों इस लंबी बहस में पड़े हुए हैं। आप कि वज़ीर आज़म कौन होगा अगला। एक सीधी सी बात अगर सोची जाए तो किसी अदालत में कोई केस जाता है तो गवाहों की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं। गवाहों की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं। किसी पंचायत में बैठे हों तो वहाँ भी गवाहों को मद्देनज़र रखा जाता है, और फिर गवाहों की तादाद देखी जाती है कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग इसकी सच्चाई का साथ देते हैं। फ़ैसला करने वाले जो हैं वो देखते हैं जनाब ये तो ज़्यादा तादाद में अगर लोग हैं उसके हक़ में बोल रहे हैं तो वो उसके हक़ में फ़ैसला दे देते हैं हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए। तो इस वक्त वैसे अगर जनरल सी बात की जाए बहस में उलझे बगैर, इस वक्त एक मुल्क की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, उसमें मुलाज़िम भी शामिल है, उसमें मज़दूर भी शामिल है, उसमें रेहड़ीबान भी शामिल है, उसमें ऑफिस के लोग भी शामिल हैं, ऑफिसर भी शामिल हैं, उसमें हर तबका हाई फ़िक्र के लोग हैं, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड लोग भी शामिल हैं। तो उनकी राय में उनका अगर वो सामने जो हमारे सामने जो हालात नज़र आ रहे हैं वो इमरान खान के हक़ में है, तो फ़ैसला करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, पंचायत जिसको हम कह सकते हैं, जिसको अदालत कह सकते हैं, उन लोगों का जो मुक़्तदर लोग होते हैं जिनको हम गिनते हैं, उनके सामने भी मेरे ख़्याल में यही होगा कि जनाब देखें गवाहान जो हैं वो किसे हक़ में, किसको सच साबित मानते हैं, किसको हक़ पे वो समझते हैं कि ये बंदा जो है ये ठीक है, और गवाहान जब कहते हैं कि ये ठीक है ये गलत है तो मेरा ख्याल में वो भी ऐसे ही फ़ैसला करेंगे। तो उसके मुताबिक तो नेक्स्ट सीधी सी बात है वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब ही दिखते हैं। अब देखिए इसमें अगर इंसाफ जो है, जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ उसको बेइंसाफ़ी कही जा सकती है, जो हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके फ़ैसले किए जाए। जब बहुत बड़े हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके फ़ैसले किए जाते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ शुरू होती है, और गड़बड़ जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत की होती है। कहीं वो कलम की मुखालफत होती है, कहीं कोई लोग मुख्तलिफ़ किस्म की तशद्दुद वाली कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उस जगह के हालात ख़राब हो जाते हैं। जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो बाहर के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनकी नज़रें होती हैं, उनको हालात से फ़ायदा उठाते हुए वो फिर कभी एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं तो कभी दूसरे को, मकासद अपने हासिल करते हैं। तो ऐसे में जो दूरअंदेश किस्म के लोग होते हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, जो अदालत होती है, वो इन हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करती है, और वो फ़ैसले जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग दुरुस्त नताइज के हामिल होते हैं। ये तो थी एक जनरल सी बात
جو میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے کہا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دوسرا کافی بیٹھک لگی ہوئی ہے جی، جیسا کہ میں نے کہا مورچے لگے ہوئے، مورچوں کے آپس میں روابط بھی ہیں اور حالات کو کسی برائی کی طرف جانے سے پہلے ہی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الیکشنوں کا ہی مین مدعا جو ہے وہ الیکشنوں کا ہے۔ تو ہوپ فلی نگران سیٹ اپ کے اوپر جو ہے تو وہ کوئی کسی ایک نقطے پہ پہنچ جائیں گے اور یہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی جو خواجہ اسد صاحب نے بھی آج اسمبلی میں ایک بات کا جو نشاندہی کی ہے وہ ہے سوات کے جو حالات ہے، بگڑتے ہوئے حالات۔ اس سوات میں دیکھیں جو لوگ سڑکوں پر ہیں وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ہر طبقہ ہائے فکر سے ہر پارٹی کے لوگ مل کے ایک دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلے ہیں۔ خواجہ اسد صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آگ جو سوات میں لگی آگ ہے یہ ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے، آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ حکومت وقت ہے یا جو ہماری ایجنسیاں ہیں، شیریں مزاری صاحب نے بھی بڑا بہت ہی چونکا دینے والے جو ہے وہ انکشافات کیے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی سوچتے ہیں جی وہ ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بہت زور و شور سے اس بات کے اوپر جو ہے تو وہ اس دن بھی کانفرنس میں اور اپنی میٹنگز میں اور صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوات کے حالات جو ہے وہ سنبھالے جائے، بڑی مشکل سے امن قائم ہوا تھا، جو دوبارہ یہ کیوں دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے، دوبارہ کیوں وہ دور واپس آ رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، جو حالات کنٹرول کرنے والے ہیں وہ اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہوں گے، عمل بھی شروع ہو چکا ہوگا۔ اور دوسرا ہماری معیشت ہے جی بہت ہی ڈاواڈول ہے۔ ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہے وہ کچھ بیانات دیتے ہیں جی ملک کی معیشت دیوالیہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں ڈالر تو روز بڑھتا جا رہا ہے، ڈالر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو ہماری امپورٹس جو ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی، اور جب ایل سی اوپن نہیں ہو رہی تو ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایل سی اوپن ہونی شروع ہوئی تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو ڈالر تو ہے ہی نہیں ہماری، تو مارکیٹ میں ناپید ہے، بلیک ہو چکا ہے اس وقت۔ تو یہ مصنوعی طریقے سے اگر کسی چیز کو آپ وہ رکھتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، اس کو ونڈو ڈریسنگ بولتے ہیں، اگر وہ کام کرتے ہیں، ونڈو ڈریسنگ سے کام کرتے ہیں، تو پھر جب ایکچوئل اس پہ حالات پہ آتے ہیں، جب ٹریڈ آتی ہے، جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں ان باتوں کو وہ خود بخوبی سمجھ سکتے ہیں، تو پھر بڑا بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وقت بحران ہے، اس وقت بحران ہے، اور بازار میں مارکیٹ میں جائے وہی میں ہر دن بات کرتا ہوں کہ غریب پس رہا ہے، غریب پس رہا ہے۔ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگ تو یہاں تک بھی نوبت آ چکی ہے کہ کہتے ہیں جناب 2 مرچیں دے دو، 2 دھنیے کی ڈنڈیاں دے دو، بس یار چٹنی سے ہم کھانا کھا لیں گے۔ مطلب ہے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، کہاں سے پیسے ہوں گے، مزدوری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ اس وقت بہت برے حالات سے لوگ جو ہیں وہ دوچار ہیں۔ تو ان حالات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ان سب کی جو واحد حل ہے وہ ہے الیکشن کروا دیے جائے تو میرا خیال ہے بہت مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا نواز شریف خاندان جو ہے وہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اس الیکشنز کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں دیا، اگرچہ حکومتی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے سیٹیں ان کی کم ہو گئی ہیں اور یہ اور وہ ہو گیا ہے، مگر آپ اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ عوام میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو آپ کم کیسے کریں گے؟ کم کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل عوامی سطح پر حل کیے جائے۔ اگر آپ دوست دانتلی ڈنڈے سے کوئی چیز جب حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حالات بے قابو ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کی کچھ تھی تھوڑی سی باتیں جناب۔ اور دوسرا بڑا جو ہے وہ آج بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہیں اور بڑا کچھ ہے جی، جناب اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی میں آنے کا سوچ رہے ہیں، ابھی تک فیصلہ کر چکے ہوں گے یا کچھ ہے، انہوں نے عندیہ تو دی ہے اپنی اس میں کہ جانے کو جا سکتے ہیں۔
تو ظاہر ہے آپ جب کسی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آواز جو ہے وہ دبتی نہیں ہے، وہ اور پھولتی ہے اور زور سے اٹھتی ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے اگرچہ کسی کو نام لے کے جب وہ بات کی ہے، اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی کہ کسی مقتدر حلقے کی کسی ذمہ دار شخصیت کو تمام حالات کا ذمہ دار ٹھہرا دینا کافی نہیں ہے۔ حالات کے ذمہ دار جو ہیں سیاسی لوگ خود ہیں، سب سے پہلے سیاسی لوگ خود ہیں جو اعلی کار بنتے ہیں۔ اگر وہ اعلی کار نہ بنے تو ان کو اعلی کار بنانے والے بھی سامنے نہیں آتے، تو اس لیے ان کی اس بیان کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ مگر چونکہ پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے، ان کی رکنیت ختم کرنے کی، ایک سینئر سیاستدان ہے پیپلز پارٹی کے، بھٹو کے دور سے وہ قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ جب ایسے سینئر سٹیزن کو آپ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے قربان کر دیں گے اور اس کی آپ جو بنیادی رکنیت ہے اس کو ہی ختم کر دیں گے، تو ایسا شخص جو ہے جس کے ساتھ دنیا بھی ہے، جس کے ساتھ آپ کی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا گروپ بھی ہوگا، تو اسے کوئی مجبوری نہیں ہے پیپلز پارٹی میں رہنے کی۔ پیپلز پارٹی کی مجبوری تو ہو سکتی ہے، مگر اعتزاز احسن کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پہ اپنا اوڑھنا بچھونا رکھیں۔ اس لیے انہوں نے شاید وہ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ کسی دوسرے پلڑے میں اپنا بوجھ ڈال دیں، اور میرا خیال ہے ان کے نزدیک جو ہے تحریک انصاف سے بہتر شاید کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے جانے کا۔ تحریک انصاف میں لوگ جو کھڑے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں وہ عوام کے بل بوتے پر ہیں۔ وہ اس لیے ساتھ کھڑے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ عوام نہ ہوتی تو یہ ساتھی بھی نہ ہوتے، یہ اڑانے بھر چکے ہوتے، کوئی ادھر کوئی ادھر جا چکا ہوتا۔ تو جناب عوام کی طاقت جو ہے اللہ کے بعد جو ہے وہ اللہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے، تو پھر جب ان کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے تو ان کی حمایت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بعد جو ہے عوام کی حمایت جو ہے وہ بہت طاقت ہوتی ہے اس میں، اور شاید یہ اقتدار میں آنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے جی، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے وہ محلے دار ہوں، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہو، لوگ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں سے جڑے رہنا چاہیے، لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے جہاں جتنا کسی کے بس میں ہے کسی کے کام آ جائے، کسی کام کروا دیں، اس میں ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آئیے مل کر چلتے ہیں جی، بولتے سب یک زبان ہو کر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ، سلامت رہیے۔